वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर साल माह रमज़ानुल मुबारक में आप हजरात की तरफ से कुछ सवालात बार बार यहाँ पर पेश होते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आज की इस महफ़िल में आप हजरात के उन सवालात का जवाब आपके सामने रख दूँ, ताकि पूरे महीने जब सवाल जवाब का सेशन चले तो बार बार घूम करके आपको वही सवालात न करना पड़े। ख़ास तौर से आजकल जो मेडिकल साइंस की वजह से, दवाओं और इलाज की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं कि रोज़े की हालत में बहुत सारे मरीज़ इस उलझन में रहते हैं कि हमारा रोज़ा इन मेडिसन और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से सही होता है कि नहीं होता है। लिहाजा मैं उन सवालात को एक के बाद दीगरे आपके सामने रखता हूँ, ताकि आप हजरात अपने पूरे महीने के अंदर अपने रोज़ों को सही ढंग से अदा कर सकें। एक सवाल ये है कि रोज़े की हालत में नेबुलाइज़र इस्तेमाल करने से क्या रोज़ा टूट जाता है? जो दमा के मरीज़ रहते हैं उनको फेफड़ों की तकलीफ़ रहती है, तो वो अपने फेफड़ों की तकलीफ़ की वजह से नेबुलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर एक किस्म का मेडिसन होता है, उसको ऑक्सीजन के साथ में फेफड़ों के अंदर पहुंचाया जाता है। तो लिहाजा हुक्म शरा यही है कि नेबुलाइज़र को रोज़े की हालत में अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि जब इसके अंदर एक किस्म का मेडिसन मौजूद है जो ऑक्सीजन के साथ में फेफड़ों में चला जाता है, तो लिहाजा जो भी इसको इस्तेमाल करेगा तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि जो दिल के मरीज़ हैं, आजकल कुछ डॉक्टर ऐसे मरीज़ों को ज़बान के नीचे एक टैबलेट रखने का मशवरा देते हैं ताकि उन्हें दिल की तकलीफ़ों से राहत और आराम रहे। तो क्या रोज़े की हालत में जो टैबलेट हम हलक के नीचे तो नहीं उतारते हैं लेकिन ज़बान के नीचे रखे रहते हैं, तो क्या दिल के मरीज़ ऐसा करेंगे तो उनका रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा? रोज़े की हालत में अगर कोई ज़बान के नीचे इस तरह का टैबलेट रखता है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि उस टैबलेट के ज़र्रात थूक में मिलेंगे और थूक के साथ में हलक के नीचे उतर जाएंगे और ऐसी सूरत के अंदर रोज़ा बाकी नहीं रह जाएगा। कुछ हजरात रोज़े की हालत में कुछ रिपोर्ट करवाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक्सरा या अल्ट्रासाउंड या MRI कराने की ज़रूरत पड़ गई या CT स्कैन या ECG वगैरह। तो क्या रोज़े की हालत में इस तरह के टेस्ट करवा सकते हैं या नहीं? तो रोज़े की हालत में एक्सरा भी करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, यानी वो अल्ट्रासाउंड जो बाहर से होता है, क्योंकि एक अल्ट्रासाउंड वो आता है जो औरत के पेट में बच्चा होता है तो औरत के मकाम के अंदर मशीन लगा करके अंदर दाखिल करके एक अल्ट्रासाउंड होता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, उस अल्ट्रासाउंड की बात कर रहा हूँ जो बाहर से होता है। तो इस तरह का अल्ट्रासाउंड भी रोज़े की हालत में करवा सकते हैं, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। MRI अगर कोई रोज़े की हालत में कराए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि इससे मैदे के अंदर कोई चीज़ दाखिल नहीं होती है। यूं ही CT स्कैन भी रोज़े की हालत में करवा सकते हैं, इससे भी मैदे में कोई चीज़ दाखिल नहीं होती है, लिहाजा इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। ऐसे ही ECG वगैरह इस तरह की वो चीज़ें जिनसे मैदे के अंदर कोई चीज़ दाखिल नहीं होती है, रोज़े की हालत में अगर कोई इस तरह के टेस्ट वगैरह करवाता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। फिर एक और सवाल ये पेश किया जाता है कि
کچھ ایسے میڈیسن رہتے ہیں کہ جن کو بدن پر لگایا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی لگانے کا لکوڈ ہے، یا لگانے کی کوئی دوا ہے، یا کوئی زخم ہو گیا وہاں پر کچھ ملم لگانا ہے یا بینڈیڈ پٹی باندھنا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں اس طرح کا میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں جس کو اوپر سے زخم وغیرہ پر لگایا جاتا ہے، اور اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنے بدن پہ پٹی باندھے یا اوپر زخم پر کوئی میڈیسن لگائے یا اس طرح کا کوئی لیپ لگائے یا بینڈیڈ پٹی وغیرہ باندھے یا کوئی بھی دوائی کا لیپ کرے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس میں اگر دوائی جسم میں جاتی بھی ہے تو مساموں کے ذریعے جاتی ہے، اور مسام کے ذریعے اگر کوئی میڈیسن وغیرہ جسم میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں پٹی وغیرہ یا اس طرح کی دوائی وغیرہ بدن پر لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک بڑا اہم اور ضروری مسئلہ روزے کی حالت میں یہ پیش آتا ہے کہ اگر کسی کو روزے کی حالت میں نائٹ فال ہو گیا، نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تو یہاں پہ دو مسئلہ ہو گیا۔ ایک مسئلہ تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی جیسے سویا اور اس کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو روزے کی حالت میں احتلام اور نائٹ فال ہونے سے، نہانے کی ضرورت پڑ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب اس سے ریلیٹڈ ایک بڑا اہم اور ضروری مسئلہ ہے، اسے آپ حضرات خوب اچھے طریقے سے سن لیں۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، اور کتنے لوگوں کا یا تو روزہ خراب ہو جاتا ہے یا ان کی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس مسئلے کو یاد رکھا جائے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی اور اس پر غسل فرض ہو گیا، تو کیا وہ روزے کی حالت میں جب غسل کرے گا تو ناک میں پانی ڈالے گا اور حلق تک پانی پہنچائے گا یا نہیں؟ یہ بڑا اہم اور ضروری مسئلہ ہے، کیونکہ آپ حضرات یہ تو جانتے ہی ہیں کہ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں، یعنی ایک تو پورے جسم پہ پانی بہانا، اور دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا حلق تک پانی پہنچانا۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا حلق تک پانی پہنچائیں گے اور ناک کے اندر پانی اوپر تک پہنچائیں گے؟ تو اس کا جواب آپ حضرات بغور سنیں تاکہ آپ کا روزہ یا آپ کی نمازیں خراب نہ ہونے پائے۔ غسل جب فرض ہو جائے تو کلی اس طرح کرنا کہ منہ کا اندرونی پورا حصہ دھل جائے، یہ فرض ہے غسل میں، اور ناک کے دونوں نتنوں میں پورے نرم حصے تک دھونا، یہ بھی غسل کے اندر فرض ہے۔ اب جب یہ اتنے اہم فرائض ہیں، اور وضو کے اندر یہ دونوں چیزیں فرض تو نہیں ہیں لیکن سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو اگر کوئی بار بار چھوڑتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے۔ تو اب روزہ ہے، روزے کی حالت میں نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تو ہم کلی کیسے کریں اور ناک میں پانی کیسے ڈالیں؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر روزہ دار ہے اور نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو کلی کرنے میں حلق تک پانی تو پہنچانا ضروری ہے، وہ پانی پہنچائے گا، لیکن کلی کرنے میں مبالغہ نہیں کرے گا۔ جیسے اگر ہمارا روزہ نہ ہو تو ہم لوگ غرغرہ کرتے ہیں اور خوب اچھے طریقے سے پانی پہنچاتے ہیں، لیکن جب آپ روزہ دار ہیں تو مبالغہ نہیں کریں گے کلی میں، اور غرغرہ نہیں کریں گے، بلکہ حلق کی جڑ تک پانی پہنچا دیں گے، بس اس سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حلق تک پانی پہنچائیں گے تو روزہ ٹوٹ جانا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حلق کے نیچے کوئی چیز اترتی ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے، حلق تک کوئی چیز پہنچ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنے میں آپ مبالغہ نہیں کریں گے، جیسے روزہ نہیں رہتا ہے تو ہم پانی کو ناک کے پاس رکھ کر کے زور سے سونگھتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ناک کی جڑ تک پانی پہنچ جائے، تو یہ ہم روزہ نہیں ہوتا ہے تب ایسا کرتے ہیں، لیکن جب روزے کی حالت میں ہم ناک میں پانی چڑھائیں گے تو خوب زور سے پانی کو اوپر کھینچیں گے نہیں کہ اوپر تک پانی پہنچ جائے اور ہمارا روزہ ٹوٹ جائے، نہیں، بس
ناک کا جو نرم حصہ ہے وہاں تک ہم پانی پہنچا دیں گے اور اس طریقے سے ہمارا روزہ درست ہو جائے گا۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ناک کے دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے، یعنی سخت ہڈی کے، یہ جو ہڈی ہے نا سخت، اس سخت ہڈی کے شروع ہونے تک دھلنا یہ غسل میں فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عوام تو عوام، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا دھیان نہیں رکھتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ غسل صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ اور یہاں پانی پہنچانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پانی لے کر سونگیں گے تو اوپر جائے گا، آپ اگر سونگیں گے نہیں، ایسے ہی پانی ناک کے پاس رکھ کر کے چھوڑ دیں گے تو پانی نیچے آ کر کے گر جائے گا۔ تو اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور روزے کی حالت میں اتنا خیال رکھا جائے کہ زور سے نہ سونگا جائے کہ اوپر تک پہنچ جائے، اور کلی کرنے میں خوب غرغرہ نہ کیا جائے کہ پانی حلق کے نیچے اتر جائے، بس منہ کے تمام ذرات کو دھل دیں، بس اتنا کافی ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو کھٹی ڈکار آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عام طور پر جو لوگ سحری کے اندر زیادہ کھا لیتے ہیں یا کچھ گیس بنانے والی چیزیں کھا لیتے ہیں تو جس کی وجہ سے کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے حلق میں کچھ پانی آ کر کے واپس چلا گیا۔ تو حکم یہ ہے کہ کھٹی ڈکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ ڈکار آنے سے پانی حلق میں آ کر کے واپس خود بخود چلا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ خیال رکھا جائے کہ سحری کے اندر اتنا زیادہ نہ کھایا جائے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور یہ تو ایک بڑا عام سوال ہے، پھر بھی ہر سال لوگ پیش کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں سرما لگانا، تیل لگانا یا عورتوں کا ہاتھوں پہ مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں۔ نہ تو سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ سر میں یا بدن پہ تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور نہ عورتوں کے ہاتھوں پر مہندی لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ جیسے عام دنوں میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ روزے کی حالت میں بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دمہ کے مریضوں کی طرف سے یہ سوال ہے کہ دمہ کے مریض جو انہیلر استعمال کرتے ہیں تو کیا روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کریں گے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ انہیلر میں کیا ہوتا ہے، انہیلر کے ذریعے سانس لینے میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دوائی ہوتی ہے، اور وہ دوائی گیس کی شکل میں مریض کے پھیپھڑوں تک پہنچ جاتی ہے، لہذا اگر کوئی دمہ کا مریض روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرے گا اور اس کے ذریعے اپنے پھیپھڑوں میں گیس وغیرہ یا دوا وغیرہ پہنچائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کو دانت میں تکلیف ہے تو کیا روزے کی حالت میں دانت نکلوا سکتے ہیں؟ تو اس کو یاد رکھا جائے کہ جب آپ دانت نکلوائیں گے تو دانت سے جو خون نکلے گا یہ کافی امکان ہے کہ وہ خون آپ کے حلق کے نیچے اتر جائے، اور جب حلق کے نیچے خون اتر جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں دانت وغیرہ نہیں نکلوانا چاہیے کہ کہیں خون نکل کر کے حلق کے نیچے نہ پہنچ جائے اور ہمارا روزہ ٹوٹ نہ جائے، لہذا اس میں سخت پرہیز کرنا چاہیے، روزے کی حالت میں دانت نہیں نکلوانا چاہیے۔ ایسے ہی دانت کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ روزے کی حالت میں پیش آتا ہے کہ اگر کسی کے دانتوں میں خون آ گیا اور خون آ کر کے حلق کے نیچے چلا گیا تو کیا ہمیشہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس کا حکم الگ الگ صورتوں میں الگ الگ ہے؟ تو یاد رکھیں اس مسئلے کو بھی کہ اگر آپ کے دانتوں سے خون نکلا اور وہ اب دیکھا جائے گا کہ آپ کے حلق کے نیچے جو خون اترا ہے اس میں خون زیادہ تھا یا تھوک زیادہ تھا، اگر خون یہ تھوک سے زیادہ تھا اور حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور خون اگر تھوک کے برابر تھا اور حلق کے نیچے اتر گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک یہ زیادہ تھا اور خون یہ کم تھا، اگر تھوک سے کم اگر خون ہو
لیکن آپ کے حلق کے نیچے جب اترا تو حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک کم ہے اور حلق میں اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا ہے تب روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ 4 صورتیں میں نے بتائی ہیں، ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لو۔ آج کل یہ خون نکلنے کا عام مرض ہے یہ آج کل، ان چاروں باتوں کو آپ یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا آپ آرام سے پتہ لگا لیں گے۔ پہلی صورت میں نے کیا بتائی، اگر تھوک نکلا ہے، حلق کے نیچے اتر گیا ہے اور یہ خون جو نکلا یہ تھوک سے زیادہ تھا، روزہ ٹوٹ گیا، اور خون جو نکلا ہے حلق سے نیچے اترا ہے اور تھوک کے برابر تھا تب بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ اور تیسری صورت میں نے یہ بتائی کہ خون کم تھا، تھوک زیادہ تھا، لیکن جب حلق کے نیچے اتر رہا ہے تو آپ کو حلق میں مزہ لگ رہا ہے، اس کا محسوس ہو رہا ہے، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک صورت ہے جس میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ صورت کون سی ہے کہ تھوک یہ زیادہ ہو، خون یہ کم ہو، اور حلق کے نیچے جب وہ تھوک خون کے ساتھ میں اتر رہا ہے تو حلق میں اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا، تب پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ جو ہے وہ دانتوں کے حوالے سے ضروری مسئلہ تھا، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں یہاں پر میڈیسن کے حوالے سے بھی کچھ اور مسائل پیش کیے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک مسئلہ بار بار لوگوں کے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں ہے اور ٹوتھ پیسٹ کرنا چاہتا ہے تو کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتا ہے؟ یعنی جو برش پہ کولگیٹ وغیرہ لگا کر کے دانتوں کو صاف کرتے ہیں، کیا روزے کی حالت میں ایسا کر سکتے ہیں؟ تو اس کو یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے تو اس سے اگرچہ ڈائریکٹ تو یہ نہیں کہیں گے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر اس کے ذرات حلق کے نیچے اتر گئے تب پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا عام حالات میں روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا یہ مکروہ ہے، اس کو روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر حلق کے نیچے کوئی جز اتر جائے گا تب تو آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اور روزے کو بچانا بڑا ضروری ہے، لہذا روزے کی حالت میں اس سے پرہیز کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ منجن ناجائز و حرام تو نہیں ہے، لیکن جب اطمینان ہو کہ اس کا کوئی بھی جز حلق میں نہیں جائے گا تب جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اب کیا پتا ہم کر رہے ہیں کون سا جو ہے وہ ذرہ جز جو ہے وہ حلق کے نیچے اتر گیا تو یہ ایک بڑی پریشانی کا سبب بن جائے گا، لہذا روزے کی حالت میں ایسا نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ منہ میں ذائقہ جب محسوس ہوتا ہے اور روزے دار کو کوئی چیز چکنا مکروہ ہے، اور کولگیٹ وغیرہ جب آپ کرتے ہیں تو ذائقہ اس کا آپ کو محسوس ہوتا ہے، لہذا اس کو روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا ہے، چیک اپ کرانا ہے، تو کیا خون چیک اپ کرا سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ اگر ضرورت نہیں ہے تب تو روزے کی حالت میں خون وغیرہ ٹیسٹ نہیں کروانا چاہیے۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو روزے کی حالت میں آپ نے خون نکلوایا ٹیسٹ کروانے کے لیے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لہذا آپ اگر خون نکلوائیں گے ٹیسٹ کروانے کے لیے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اتنا زیادہ خون اگر آپ نکلوا رہے ہیں جس سے کمزوری آ رہی ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے، اس طرح روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ عورتیں جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، حاملہ ہوتی ہے، ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، خاص طور سے جب 8واں 9 مہینہ یا آخر دن چلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسی عورتوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو کیا ایسی عورتوں کے لیے روزہ معاف ہے؟ اگر وہ روزہ چھوڑیں گی تو انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ حکم شرع یہ ہے کہ عورت کو حمل کی حالت میں اگر روزہ رکھنے سے اپنی جان کا اندیشہ ہو یا اپنے آپ کو زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، یا پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو نقصان ہونے کا صحیح اندیشہ ہو کہ اگر وہ روزہ رکھیں گی تو اسے یا اس کے بچے کو سخت نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں اس روزے کی قضا رکھ لے۔ لیکن اگر اس طرح کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر روزہ چھوڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ اس کو یا وہ بچے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ظاہری طور پر کچھ ایسی نشانیاں پائی جا رہی ہیں جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر عورت روزہ رکھے گی تو اسے یا اس کے بچے کو تکلیف ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا تجربہ ہے،
اس کو تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اسے سخت تکلیف ہوتی ہے، برداشت نہیں کر پاتی وہ، تو ایسی صورت میں بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضا رکھ لے۔ تیسری صورت یہ ہے کوئی مسلمان جو غیر فاسق ڈاکٹر ہو، پرہیزگار ڈاکٹر ہو، اس طرح کا ڈاکٹر طبیب اگر بتا دے کہ اگر تم روزہ رکھو گی تو تمہیں سخت تکلیف ہوگی، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی صورت نہیں ہے تو پھر ایسی عورت کو روزہ چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گی۔ بچوں کو روزہ رکھوانے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں خاص طور سے ماؤں کا بڑا عجیب رجحان ہے۔ وہ کہتی ہے میرا بیٹا روزہ نہیں رکھے گا، میرا بیٹا روزہ رکھے گا تو اس کو پیاس لگے گی، تکلیف ہوگی۔ ماؤں کا دل اس سلسلے میں بڑا جو ہے وہ چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ تو کیا بچوں کو اگر روزہ نہ رکھوائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے؟ تو اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو روزہ رکھنے کا اس کو حکم دیا جائے گا، جبکہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ لیکن جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو بچے کو مار کر کے روزہ رکھوایا جائے۔ بچے 12 15 سال کے ہو جاتے ہیں، دیکھتا ہوں ایسے ہی گھومتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو بچے کو مار کر کے روزہ رکھوانا چاہیے۔ اگر جو ہے والدین اس کے اندر کوتاہی کریں گے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ اور آپ نے سنا ہی ہے کہ بچے جب 7 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور 10 سال کے ہو جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں تو مارنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو روزے میں بھی یہی حکم ہے، اگر 7 سال کا بچہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے، اور پھر 10 11 سال کا ہو گیا اب بھی نہیں رکھ رہا ہے، تب پھر اس کو مار کر کے روزہ رکھوایا جائے گا۔ آج کل امتحانات چل رہے ہیں کالج وغیرہ کے بچوں کے، بچوں کی طرف سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم امتحان دینے جاتے ہیں، گرمی کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور روزہ رکھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا وہ اسٹوڈنٹ جو امتحانات دے رہے ہیں کیا وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ عاقل بالغ مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے، تو جو اسٹوڈنٹ عاقل بالغ ہیں ان پر جب روزہ فرض ہے تو صرف امتحان اور گرمی کے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ روزہ چھوڑیں گے تو سخت گنہگار ہوں گے، انہیں چاہیے کہ روزہ رکھیں اور امتحان بھی اپنا دیں، کیونکہ اگر انہیں تھوڑی تکلیف امتحان کی وجہ سے ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب انہیں اور بھی زیادہ ملے گا۔ لیکن صرف امتحان کو بہانہ بنا کر کے اگر کوئی روزہ چھوڑ دے تو سخت گنہگار ہے۔ ہاں، جو بچے نابالغ ہیں اور چھوٹے بچے ہیں وہ اگر ویسے بھی روزہ نہ رکھیں تو ان پر گناہ نہیں ہے، اور امتحان کی وجہ سے بھی اگر وہ روزہ ترک کر دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ عورتوں کی طرف سے ہے کہ عورتیں روزہ رکھیں اور روزے کی حالت میں ان کو MC آ جائے، حیض کا خون آ جائے روزے کی حالت میں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کا روزہ تو ٹوٹ گیا، یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن کیا حیض کا خون آنے کے بعد میں رمضان کے مہینے میں عورتوں کو پھر دن بھر بھوکا پیاسا رہنا ضروری ہے یا وہ کھا پی سکتی ہے؟ تو حکم یہی ہے کہ عورت اگر روزے کی حالت میں اسے حیض آ گیا اور اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو رمضان کے بعد میں وہ اس روزے کی قضا رکھے گی، لیکن جو دن بھر اس کو دن پورا گزارنا ہے اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ بغیر کھائے پیے رہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ اگر وہ کھائے پیے تو سب کے سامنے کھائے پیے نہیں بلکہ چھپ کر کے کھائے پیے، رمضان کی ادب کی وجہ سے سب کے سامنے کھانا پینا نہ کرے۔ اور ایک مسئلہ یہ وضو وغیرہ کے حوالے سے رمضان میں لوگوں کو پیش آتا ہے، جب کلی کرتے ہیں نا کبھی کبھی غلطی سے حلق کے نیچے پانی اتر جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ غلطی سے حلق کے نیچے پانی اتر گیا تو ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹنا چاہیے، حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں روزے دار ہوں اور آپ نے کلی کی اور غلطی سے پانی حلق کے نیچے اتر گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ جان بوجھ کے آپ نے نہیں اتارا، غلطی سے اتر گیا، لیکن آپ کو جب پتا ہے کہ میں روزے دار ہوں تو حلق کے نیچے اگر غلطی سے بھی پانی اتر جائے کلی کرنے میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا بعد میں آپ کو رکھنا لازم ہوگا۔ ہاں، ایک صورت ہے اگر کسی کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے اور پھر غلطی سے حلق کے نیچے پانی اتر گیا
یا پانی حلق کے نیچے اس نے اتار لیا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اسے روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے۔ اور بھی رمضان المبارک کے مہینے میں میڈیسن وغیرہ اور اس حوالے سے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ کچھ سوالات جو بار بار سامنے آ رہے تھے ان کو میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیا تاکہ جب سوال و جواب کا سیشن چلے تو آپ لوگ بار بار گھما کر کے انہی سوالات کو نہ کریں۔ تو ان ضروری سوالات کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، ان کو یاد کر لیں، اور ماہ رمضان میں آپ کو جب مسائل دریافت کرنے ہو تو ان کے علاوہ دوسرے مسائل دریافت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کو حاصل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں مولا اس مقدس ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ یہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات بھی اس دینی محفل میں تیرے مقدس دین کے مسائل سیکھنے کے لیے مولا اپنا وقت دیتے ہیں، اللہ ان کو مولا دنیا و آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما۔ اے اللہ اس مقدس محفل کے صدقے میں سب کی دلی نیک و جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ ایمان پر زندگی اور ایمان ہی پر ماہ رمضان میں مولا ہم تمام کو مولا موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ